अल्हम्दुलिल्लाह व नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हमारी पिछली नशिस्त में हम बात कर रहे थे बाइबल में दो बुनियादी हिस्से, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। और मैंने बताया था कि प्रोटेस्टेंट्स बाइबल में मलाची उनकी ओल्ड टेस्टामेंट की आखिरी किताब है और ओल्ड टेस्टामेंट वो हिस्सा है जो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद के ज़माने में लिखी गई है। और न्यू टेस्टामेंट वो किताबें हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उस ज़माने में लिखी गई हैं। दोनों को ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट को मिला करके ईसाइयों की बाइबल बनती है। ओल्ड टेस्टामेंट की किताबें, जैसे मैंने बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले ये मुरतब हुई हैं और वो लिखी गई हैं। लेकिन एक अजीब बात है कि हम बोलने के लिए तो यूँ बोलते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट वो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के ज़माने में मूसा अलैहिस्सलाम के बाद से लिखी गई हैं, लेकिन ये नुस्खा ओल्ड टेस्टामेंट का आपको कब का मिलता है? हिब्रू नुस्खा ओल्ड टेस्टामेंट का आपको कौन से ज़माने का मिलता है? क्या मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का मिलता है? क्या उनके बाद के नबी जशुआ उनके ज़माने का मिलता है? क्या उनके बाद के नबी इज़ाया उनके ज़माने का मिलता है? क्या उनके बाद का नबी इज़कील उनके ज़माने का मिलता है? नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद के दरमियान में जो भी ज़माना गुजरा, जिस ज़माने में ये किताबें सब लिखी गई, उस ज़माने का कोई भी नुस्खा नहीं मिलता है ओल्ड टेस्टामेंट का। ताज्जुब होगा आपको कि ओल्ड टेस्टामेंट का सबसे पुराना से पुराना नुस्खा जो यहूदियों के पास या ईसाइयों के पास में है वो है 9वीं सदी ईस्वी का, 9th सेंचुरी ईस्वी या 10th सेंचुरी ईस्वी। मतलब क्या हुआ कि 1000 या 1300 साल मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच का वो, और 1000 साल और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में या 900 साल बाद में, यानी 10 या 1100 साल पहले इस ज़माने का ओल्ड टेस्टामेंट का नुस्खा मिलता है। उसके पहले का कोई ओल्ड टेस्टामेंट का नुस्खा नहीं है। और ये बात वो खुद दरियाफ्त करते हैं, कोई ये तहकीक और खोजबीन करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, जो बाइबल रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन के नाम से आखिर में रिवाइज्ड हो करके पब्लिश हुई है, एक 1952 में, और फिर उसके बाद में जब हंगामा हुआ कि भाई इसमें से ये सारी चीज़ें क्यों निकाल दी, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह बाद में बहस करेंगे उस पर। तो जब हंगामा हुआ कि ये सारी चीज़ें क्यों निकाल दी, तो वो सारी चीज़ें फिर से उसमें दाखिल कर दी गई और फिर 1971 फिर दोबारा रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन दोबारा उसी शक्ल में नाजिल हुई, चेंजेस के साथ में। उसके प्रीफेस में, उसके फॉरवर्ड में जो बाइबल शुरू होने से पहले कुछ पन्ने पब्लिशर्स लिखते हैं, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत कीमती चीज़ें उसमें मिल जाती हैं और ये चीज़ें आप कोशिश करा करें पढ़ने की, तो उसमें बहुत ही पते की बातें मिलती हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन के इस प्रीफेस के अंदर एक पैराग्राफ यूँ मिलता है आपको कि जब हम बाइबल को ट्रांसलेट करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट से, तो हमको उतनी तकलीफ नहीं होती है ओल्ड टेस्टामेंट के मैन्युस्क्रिप्ट से ट्रांसलेशन करने की जितनी हमको न्यू टेस्टामेंट के मैन्युस्क्रिप्ट से ट्रांसलेशन करने में तकलीफ होती है। यानी न्यू टेस्टामेंट के ट्रांसलेशन करने के मुकाबले
اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ٹرانسلیشن کرنے میں ان کو تکلیف دہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا نسخہ جو ہے وہ بہت ہی ریسنٹ کا ہے, بہت ہی ابھی کے زمانے کا ہے. اس میں زیادہ پیچیدگی کی بات نہیں, کیونکہ ابھی ابھی لکھا گیا ہے. بلکہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہم کو پیچیدگی آتی ہے کیونکہ گریک کے اندر جو نیو ٹیسٹمنٹ کے نسخے ہیں وہ بہت سارے ہیں, ایک دو نہیں ہے بلکہ بہت سارے ہیں. کتنے سارے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بات آگے کریں گے دوسرے موضوع میں. اس لیے اتنے سارے نسخے ہونے کی وجہ سے سارے نسخوں کو ملا کر کے اس کے اندر ویریشنز, ہیر پھیر, کہیں یہاں پر کچھ ہے تو اس مینuscript میں کچھ ہے, اس طرح ہونے کی وجہ سے نیو ٹیسٹمنٹ کا ترجمہ کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا یہ نسخہ ان کے پاس میں 9ویں صدی یا 10ویں صدی عیسوی کا ہے. اب پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہودی کی کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ, تنک جس کو بولتے ہیں, دوسرا تورا, نبیہم, کتبیم کو ملا کے تنک بنا دیتے ہیں, اگر وہ کتاب ان کی نجات کے لیے ہے تو بتاؤ وہ کتاب جس کو وہ آسمانی کتاب سمجھتے ہیں, اللہ کا کلام سمجھتے ہیں, انسانیت کے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں, یا خود یہودی حضرات کے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں, وہ کتاب محفوظ کیوں کرنا رہے اور اس کا نسخہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے 1000 سال, تقریباً 1000 سال بعد آپ کو وہ نسخہ ملے؟ کیا یہی صورت ہوتی ہے آسمانی کتاب کی؟ کیا یہی خاصیت ہوتی ہے آسمانی کتاب اور اللہ کے کلام ہونے کی؟ عقل یہ جواب دیتی ہے کہ ہرگز ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ اللہ جو ہمارے ہر چیز کا کارساز ہے, جو ہمارے رہنے کا, کھانے کا, پینے کا, اگر اس پر ہم گفتگو کریں تو ایک تفصیل بحث ہو جائے گی کہ کس طریقے سے وہ ہمارا ہر چیز مہیا کرتا ہے. ہمارے لیے اگر پانی کی ضرورت ہے تو پانی مہیا کرتا ہے, ہمارے لیے ہوا کی ضرورت ہے تو ہوا مہیا کرتا ہے, ہر ایک چیز ہمارے لیے وہ مہیا کرتا ہے. اگر ہماری نجات کے لیے یہ کتابیں تھیں تو کیوں کر یہ محفوظ نہ رہ پائی اور وہ ہم کو نسخہ بعد کے زمانوں میں ملتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے 1000 سال بعد یا 900 سال بعد ملتا ہے. یہ تعجب کی بات نہیں تو کیا ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ یقیناً ایسی کتاب کے بارے میں یہ ہسٹری ہو, یہ باتیں معلوم ہو, ایسی کتاب کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے. اگر یہ یہودیوں کے لیے یہ بات صادر ہوتی ہے تو یہ کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ بائبل کا ایک حصہ ہے, عیسائیوں کی کتاب کا حصہ ہے. اگر یہ بات یہودیوں کے لیے صادر ہوتی ہیں, وہ عیسائیوں کے لیے بھی ویسے ہی صادر ہوتی ہیں. جس طریقے سے نیو ٹیسٹمنٹ 325 سال بعد کا نسخہ ان کے پاس میں ہے, تو اسی طریقے سے کل ملا کر کے اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے لیے وہی بات ہوتی ہے کہ ایسی بات آسمانی کتاب کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے جو ساری انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے ایسا. اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابیں کب لکھی گئیں. ہم نے بنیادی طور پر تو یہ بتا دیا کہ یہ زمانہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کا, لیکن ساری کی ساری کتابیں ایک ہی زمانے میں نہیں لکھی گئیں, بلکہ پہلی 5 کتابیں جس کا ہم نے ذکر کیا تھا پچھلی مرتبہ, پہلی 5 کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جینیسس, ایکسوڈس, لیویٹیکس, نمبرز, ڈیوٹرانومی. اردو میں ترجمہ کریں تو جینیسس کو پیدائش بولتے ہیں, ایکسوڈس کو خروج بولتے ہیں, ڈیوٹرانومی کو استثناء بولتے ہیں. اردو بائبل میں آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ ترجمے مل جائیں گے. لیکن یہ 5 کتابیں ہیں جینیسس, ایکسوڈس, لیویٹیکس, نمبرز, ڈیوٹرانومی. یہ 5 کتابیں دوسری اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے, کیونکہ یہودی اور عیسائی دونوں حضرات یہ ٹائٹل دیتے ہیں کہ یہ کتابیں موسیٰ علیہ السلام نے مرتب کی ہیں, موسیٰ علیہ السلام نے لکھی ہیں. اب ہم اگر ان سے جاننا چاہیں کہ کس طریقے سے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں, یہ نسخہ ان کے پاس میں تو 900 سال بعد کا ہے, لیکن ابھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہیں, تو سوال یہ اٹھتا ہے
کہ کس طریقے سے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تحقیق کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہو یا نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہو، شروع میں یہ کتابیں لکھت طور کے اوپر نہیں اپنائی گئیں، بلکہ یہ کتابیں زبانی یاد کی جاتی تھیں یا زبانی وہ باتیں بیان کی جاتی تھیں، اور ایک نسل سے دوسرے نسل، ایک فیملی سے دوسرے فیملی، ایک چرچ کے لوگوں سے دوسرے چرچ میں، ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن میں یہ منتقل ہوا کرتا تھا۔ یعنی پورا کا پورا جو مذہبی باتیں تھیں ان کی وہ میمورائز کیا کرتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے، اور یاد کر کر کے اس کو دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ یہ طریقہ ان کا شروع میں رہا، لیکن یہ بات یہاں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ میمورائز کرنے کا جو طریقہ ان لوگوں نے اپنایا، کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، کوئی منظم طریقہ نہیں تھا، کوئی آرگنائزڈ وے نہیں تھا، اس لیے جس کو جو کچھ بھی میمورائز کرنا تھا، یاد کرنا تھا، حفظ کرنا تھا، وہ اپنے حساب سے حفظ کیا کرتا تھا، اور جس کو وہ مذہبی سمجھتا تھا، جس کو معتبر سمجھتا تھا، اپنے حساب سے اسی کو وہ میمورائز کرتا تھا اور اسی کو وہ دوسروں تک پہنچاتا تھا۔ کوئی آرگنائزڈ وے نہیں تھا، منظم طریقہ نہیں تھا، اس لیے جو کچھ بھی جس کو پہنچانا ہوتا تھا وہ پہنچاتا تھا۔ اور اس میں ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی کچھ بولنا چاہ رہا ہے اور وہ یاد کرتا ہے تو ٹھیک، الحمدللہ یہ بات قابل قیاس ہے کہ مذہبی باتیں ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے لوگ، سبھی کے سب اچھے پکے اور صحیح العقیدہ اور صحیح راستے والے اور سچ مچ میں دیندار ہوتے ہوئے اس چیز کو وہ یاد کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں سارے کے سارے لوگ۔ یہ ممکن نہیں، کیونکہ کوئی آرگنائزڈ وے نہیں ہے، کوئی منظم طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے ہم کو قرآن کے متعلق ملتا ہے۔ انشاءاللہ قرآن کے متعلق ہم تفصیل سے بات کریں گے آگے، لیکن یہاں پر یہ بات بتانے کی ضرورت ہوگی، جب قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا تو یہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہو بہو ویسے ہی بولتے تھے، اور صحابہ کرام جو ان کے کمپینینز تھے، جو ان کے ساتھی تھے، وہ سنتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے اور لکھتے تھے۔ تو ایک آرگنائزڈ وے تھا، ایک طریقہ تھا کہ یہ نازل ہو رہا ہے اور یہ آپ یاد کریں اور یہ آپ لکھیں۔ یہ آرگنائزڈ وے سے تھا کہ یہ باتیں آپ کو یاد کرنی ہیں، یہ باتیں آپ کو لکھنی ہیں۔ اسی طریقے سے 23 سال کے عرصے میں قرآن دھیرے دھیرے نازل ہوتا گیا اور پورا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تفصیل سے ہم پھر بات کریں گے، لیکن یہ طریقہ بائبل کے کتابوں کے بارے میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابوں میں ایسا ہم کو کہیں نہیں ملتا، بلکہ یہ بھی صاف طریقے سے عیسائی حضرات نہیں بولتے ہیں کہ اس طریقے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابیں لکھی گئی ہیں، بلکہ اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ ساری باتیں اورلی جو ہے ایک دوسرے سے تبدیل ہوتے گئی ہیں۔ اورلی ہم جانتے ہیں زبانی، پرانے زمانے میں یہی ایک اچھا ذریعہ ہوا کرتا تھا اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کا، کیونکہ لکھنے پڑھنے کا زمانہ یہ بہت بعد کا زمانہ ہے۔ بلکہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لکھنا پڑھنا نہیں تھا، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا جس طریقے سے آج عام ہے اس طریقے سے عام اس زمانے میں نہیں تھا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یا 1500 سال پہلے لکھنا پڑھنا اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لکھنا پڑھنا اتنا ہی سکلفل اور اتنا ہی ماہرین کا کام ہوا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ایسا ہو جیسے آج ہم کمپیوٹر پروگرامنگ اور اچھے انجینئر جو ہائی کورسز ہوتے ہیں اس لیول کا لکھنا پڑھنا ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ تو جس زمانے میں یہ سکلفل آرٹ ہوا کرے، ایک ماہرین کا شعبہ ہو، اس زمانے میں اورلی بولنا، زبانی ایک دوسرے تک بات کو پہنچانا، یہی طریقہ ہوا کرتا تھا۔ اور جب یہ طریقہ اپنایا گیا تو ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی جنگ ہوئی ہو تو جنگ کو وہ گانے کی شکل میں ایک دوسرے تک پہنچاتے تھے، شادی کا گانا ہو تو شادی کا گانا ایک دوسرے تک پہنچاتے تھے، کنویں کا گانا ہو تو کنویں کا گانا پہنچاتے تھے۔
تو اسی طریقے سے یہ اورلی زبانی ایک دوسرے تک پہنچایا جاتا تھا، ایک نسل سے دوسرے نسل، دوسرے نسل سے تیسرے نسل، یہ زمانے تک ایسا چلتا گیا۔ ماہرین بھی بتاتے ہیں کہ یہ خصوصیت کہ کنویں والا گانا یہ بائبل میں آپ کو آج بھی ملتا ہے۔ اگر نمبرز چیپٹر 21 ورس نمبر 17 میں پڑھیں تو کنویں والا گانا وہاں پر ذکر ہے کہ یہ کنویں والا گانا ہے۔ شادی والا گانا بھی اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ وار والا، جنگ والا گانا، سانگ آف ڈیبورا، وہ بھی ہم کو ملتا ہے۔ بلکہ اگر بائبل اٹھا کے دیکھیں ججز چیپٹر 5 ورس نمبر 1 to 32، آپ کو دوسرے بائبل کے حصوں کے مقابلے آگے پیچھے آپ بائبل میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ چیپٹر 5 ورس نمبر 1 to 32 پورا سانگ کی شکل میں، گانے کی شکل میں مرتب ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی بائبل ہم اٹھائیں، اگر یہ چیپٹر آپ کو دکھائیں کہ کس طریقے سے یہ چیپٹر ہے، تو ججز چیپٹر 5 نمبر کے باب اور 1 سے 32 نمبر کی آیتیں تک یہ جو ہے ایک گانا ہے، جنگ کا گانا، جو میں بتا رہا تھا کہ کوئی بھی بائبل اٹھائیے آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ گانے کی شکل میں لکھا گیا۔ جیسے یہ چیپٹر نمبر 5 ہے، چیپٹر نمبر 5 یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے پہلے دیکھو کس طریقے سے یہ لکھا گیا ہے، اور 5 نمبر کے چیپٹر سے کس طریقے سے اس کی لکھاوٹ ہے۔ اگر یہ لکھاوٹ دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہ گانے کی شکل میں ہے، اور یہ لکھاوٹ ہی دیکھ کر کے آپ کو پتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو جب پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ گانے کی شکل میں ہے۔ بلکہ یوں شروع ہوتا ہے، اینڈ آن دیٹ ڈے ڈیبورا along with براک، ڈیبورا کے ساتھ میں اس دن براک the son of ابینوم کا بیٹا broke out in song saying، یہ گانا گانے لگا اور یہ کہا، اور پھر وہ گانا شروع ہو جاتا ہے 2 نمبر کی وقت سے۔ تو اس طریقے سے گانے کی شکل میں باتیں ایک دوسرے سے پہنچایا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابیں وہ گانے کی شکل میں زبانی پہنچایا گیا۔ لیکن اگر یہ منظم طریقہ نہیں ہے، اگر یہ آرگنائزڈ وے نہیں ہے، تو ہر کوئی اگر وہ یاد کر رہا ہے اور اپنی بات کو پہنچا رہا ہے تو وہ مختلف باتیں ہوا کریں گی، اور وہ باتیں دھیرے دھیرے تبدیل ہوتے ہوتے کیا سے کیا بن جائے۔ بلکہ کالج یہ بتاتے ہیں کہ جو تاریخ کی بات ہوا کرتی تھی وہ تاریخ دھیرے دھیرے بدل کر کے کہانی قصے میں تبدیل ہو جاتی تھی، بلکہ کہانی قصے سے بھی بڑھ کر کے جو باتیں پہلے حقیقت ہوا کرتی تھی وہ تبدیل ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ جاتی تھی کہ وہ خیالی باتیں ہو جاتی تھی، امیجنیٹو باتیں ہو جاتی تھی، فیبلز ہوا کرتے تھے۔ اور اس کی مثال آپ بائبل میں بھی ایسی پائیں گے کہ اس کی مثال ملتی ہے اسی چیپٹر کے اندر یا اسی بک کے اندر، ججز چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 7 to 21 کے اندر۔ میں اردو بائبل بھی لایا ہوں، اردو بائبل میں اگر ہم یہ چیپٹر دیکھیں گے تو میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اس کو سمجھیں گے کہ یہ زبانی بولتے بولتے کیا سے کیا بدل گیا۔ میں چیپٹر نمبر 9 ججز، قضا اس کو بولتے ہیں، ورسز 7 to 21 پڑھتا ہوں، جس کے اندر دیکھو یوں لکھا ہے، جب یوتھم مطلب جوتھم، دوسری بائبل میں آپ اس کو پڑھیں گے جوتھم، جب یوتھم کو اس کی خبر ہوئی تو وہ جا کر کوہ گرزیم کے چوٹی پر کھڑا ہوگا، مطلب جا کر کے وہ ایک پہاڑی پر، کوہ گرزیم کی پہاڑی پر کھڑا ہوا، اور شارٹ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہاں پر کھڑا ہو کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں میری بات کو سنو، اگر میری بات کو نہیں سنو گے تو خدا تمہاری بات کو نہیں سنے گا۔ اور پھر وہ اپنی بات کو کیا سنانا چاہتا ہے وہ دیکھیے، پکار کر سنے، اس نے کہا اے سکم کے لوگوں میری سنو تاکہ خدا تمہاری سنے۔ ایک زمانے میں درخت چلے، ایک زمانے میں درخت چلے تاکہ کسی کو بادشاہ بنائے مسح کر کے، سو انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہم سلطنت کر، زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہم پر سلطنت کر، ہمارے پر بادشاہت کر۔ تب زیتون کے درخت نے ان سے کہا میں اپنی چکناہٹ کو جس کے باعث میرے وسیلے سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں
چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا کہ تو ہمارے اوپر سلطنت کر. یعنی ایک درخت، سارے پیڑ مل کر کے دوسرے درخت کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہمارے اوپر حکومت کر. وہ انکار کرتا ہے تو دوسرے پیڑ کے پاس جاتے ہیں، دوسرے درخت کے پاس جاتے ہیں اور کہتا ہے تو ہمارے اوپر حکومت کر. پیڑ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. یہ خیالی نہیں، امیجنیٹو نہیں، فیبل نہیں تو کیا ہے؟ تو اس طریقے سے بائبل مختصر میں یہ کہوں کہ اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ یہ دھیرے دھیرے زبانی طور پر ایک دوسرے سے تبدیل ہوتا گیا اور ایک دوسرے سے منتقل ہوتا گیا. کتنا سچ کتنا جھوٹ اس کا کوئی معیار نہیں، اس کا کوئی آرگنائزڈ وے سے ہم پتہ نہیں لگا سکتے. لیکن انشاءاللہ اپنی بات کو ہم جاری رکھیں گے. دوسری نشست میں میں اپنی بات کو ان آیتوں سے ختم کرتا ہوں جس کی تلاوت میں نے شروع میں کی. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ ہم وہ مومن ہیں جو ایمان لاتے ہیں پہلی کی کتابوں پر بھی اور بعد کی کتابوں پر بھی اور آخرت میں یقین کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.